प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा अज़ाब देगा। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह किसी किसी को अज़ाब देता है। वो अज़ाब इसलिए देता है कि लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। बहरहाल आपने वाक़ये बहुत सुने होंगे, हदीसों में भी सुना होगा कि अल्लाह ने दुनिया में लोगों को इबरत हासिल करने के लिए अज़ाब दिया है ताकि लोग उससे इबरत हासिल कर सकें। तो दोस्तों, वाक़या जो है वो एक सूदखोर का वाक़या है। ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप अल्लाह से तौबा करेंगे। अल्लाह हम सबको इस काम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आज के ज़माने में ये जो काम चल रहा है सूद का और ये ब्याज का, दोस्तों इसने आज के लोगों को बर्बाद कर कर रख दिया है। पुराने ज़माने के लोग भी इसमें बर्बाद ही हुए हैं। दोस्तों, आज हमने इस सूद के कारोबार को इतनी तरक्की दे दी है कि हमारे ऊपर ज़रा सी भी परेशानी पेश आ जाए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए, तो सीधा ध्यान हमारा जाता है कि हम चलिए ब्याज पर पैसा ले लेते हैं और सूद पर हम पैसा ले लेते हैं और हम अपना जो है काम निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्याज लेने वाले के बराबर जितना गुनाह उस पर पड़ता है उतना ही गुनाह ब्याज देने वाले पर पड़ता है। और जिसने ब्याज दिलवाई है, जिसने ब्याज पर पैसा दिलवाया है, उस पर भी उतना ही गुनाह पड़ता है। और जो ब्याज का हिसाब रखता है, जो लिखने वाला होता है दोस्तों, उस पर भी उतना ही अजाब पड़ता है। तो दोस्तों, ये चारों लोग बराबर इस गुनाह में शरीक होते हैं, चारों लोग बराबर गुनहगार हैं। तो दोस्तों, आज का माहौल इस तरह बिगड़ चुका है कि हम देखते हैं कि ब्याजखोरों ने लोगों के घरों को लूट कर रख दिया, लोगों के घर हड़प लिए, 1 लाख रुपए ब्याज पर दे दिए। कुछ ही चंद महीनों बाद वो 1 लाख के 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख हो जाते हैं। इसी तरीके से ब्याज के ऊपर ब्याज लगती रहती है। आखिर में एंड ये होता है कि वो अपना मकान गंवा बैठता है, अपनी दुकान गंवा बैठता है। न जाने कितने हजारों करोड़ों लोग इस गुनह में मुब्तला हैं और बर्बादी भी हो रही है, साथ में हम बर्बाद होते हैं, हमारा सब कुछ इसमें चला जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश यही है कि आप इस काम को ना करें। जितने भी लोग इस काम को करते हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, चंद दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद में फिर मर के हमें अल्लाह के सामने जाना है। हम कितने दिन तक इस पैसे को खा लेंगे, कितने दिन तक हम इस पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों, अल्लाह से आप तौबा करें और जो लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं वो भी तौबा करें और जो लोग देते हैं वो भी तौबा करें। और अल्लाह मुझे भी इस ऐब से बचने की, इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इसी के मुतालिक एक वाक़या आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखूबी इस वाक़ये को गौर से सुनेंगे और उम्मीद करता हूँ कि पूरा वाक़या सुनेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश यही है कि अगर वाक़या आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और इस वाक़ये को इतना शेयर करें कि लोग इस गुनाह से बचने की कोशिश करें। हो सकता है अल्लाह आपके शेयर की वजह से किसी को तौबा की तौफीक दे दे। तो दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है कि बहुत ज़माने पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। पंजाब के एक पुराने गांव में अशरफ दादा का घराना आबाद था। अशरफ दादा उस ख़ानदान के बुज़ुर्ग थे और देखा जाए तो पड़ोस के सभी घरों में वो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग थे। हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। अशरफ दादा को उनके पोते और पोतियों के देखा देखी मोहल्ले के सभी बच्चे उन्हें अशरफ दादा के नाम से पुकारते थे। जहाँ पर उनका घर था उसके आसपास में तकरीबन 20-25 मकान थे। उनके सामने उनके खेतों के पास 3-4 पेड़ थे। क्योंकि ये पेड़ आसपास में ही थे, इसलिए उनका साया बहुत घना और सुकून भरा था। बस सुबह होते ही अशरफ दादा उन्हीं पेड़ों के नीचे चारपाई बिछा लिया करते थे और एक दिन भर उसी चारपाई पर बैठकर हुक्का पीते रहते। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं वहीं पर उनके लिए खाना ले आती।
مغرب کی نماز کے بعد ان کو ان کے پوتے گھر کی طرف لے جاتے۔ دادا کے 4 بیٹے تھے، 2 کی شادی ان کی بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، پھر ان کی نیک بیگم کا انتقال ہو گیا۔ باقی دونوں بیٹوں کی شادیاں ان کی دونوں بہوؤں نے دیکھ بھال کر کروائی تھیں۔ البتہ اشرف دادا کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لہٰذا ان کی بہوئیں ان کا سارا کام کرتی تھیں۔ سارا دن گھر سے دور پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے، آتے جاتے اشرف دادا کو لوگ سلام کرتے، ان کا حال چال پوچھتے اور پھر چلے جاتے۔ لیکن اشرف دادا کی اس قدر شہرت کی وجہ سے ان کی بزرگی نہیں تھی، بلکہ ان کا کاروبار تھا جو کہ سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ اشرف دادا گاؤں والوں کا چلتا پھرتا بینک تھے۔ کسی کو کوئی ضرورت آن پڑتی یا کوئی سنگین بیماری جان آن پڑتی یا کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی آن پڑتی یا کسی کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہوتی یا ہر وہ کام جس میں گاؤں والوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ بے جھجک اشرف دادا سے قرض لے لیا کرتے اور اشرف دادا ان کو فوراً قرض دے دیا کرتے۔ بلکہ اشرف دادا ان سے بہت محبت سے پیش آتے اور بھلا آتے بھی کیوں نہ۔ اکثر دادا اس قرض کے بدلے اپنی مرضی سے سود لگاتے اور یہی کاروبار وہ سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے کھٹیا پر رکھے تکیے کے نیچے ادھار کی رقم کھاتے رجسٹر رکھا ہوا تھا، اس سے وہ ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ اگر کبھی بارش ہونے لگتی تو اپنے پوتیوں کو اس قدر شور مچا کر جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو، مگر اس شور شرابے کا بس اتنا مقصد ہوتا کہ ان کا رجسٹر گیلا نہ ہو جائے۔ دادا اپنی رقم سود سمیت واپس لینے میں خوب ہوشیار تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے 40 سے زیادہ سمے ہو گیا تھا، کوئی بھی ان سے رقم لے کر بھاگ نہیں پایا تھا۔ اشرف دادا سے اسی لالچ اور ہوس میں ان کی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے ماسٹر کا اشرف دادا کے سامنے سے گزر ہوا کر سلام دعا کرنے لگے۔ دادا نے ان کو بلا کر کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور ساتھ میں ان کی طرف حکا بھی کر دیا۔ ماسٹر صاحب بولے، میں جمعے کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا، سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات کر لوں۔ آپ نے تو کبھی غلطی سے بھی مسجد کا رخ نہیں کیا۔ دادا صاحب یہ سن کر بولے، ماسٹر صاحب مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، کبھی کسی کی رقم دینی ہوتی ہے، کبھی کسی سے رقم لینی ہوتی ہے، کبھی کسی کا حساب لکھنا پڑتا ہے، نماز کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ یہ سن کر تو جیسے ماسٹر صاحب کو آگ ہی لگ گئی۔ کہنے لگے، دادا سود کھانا حرام ہے، اگر آپ بنا سود کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ادھار ہی صحیح اور مدت پر، تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ لیکن دادا کو کہاں نیکی کی بات سننی تھی۔ دادا بولے، میاں کہاں پر حرام ہے، کسی کو اگر وقت پر اس کی رقم مہیا کرتے ہیں تو اس میں کیا حرام ہے؟ ویسے بھی آج کل کون کسی کو ادھار رقم دیتا ہے؟ لیکن میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا، اور اگر میں اس کے بدلے میں کچھ پیسے وصول کرتا ہوں وہ تو میری محنت ہے نا کہ حرام۔ دادا کو آج تک کبھی کوئی اللہ کا خوف یاد نہیں دلا سکا تو بھلا ماسٹر جی کی کہاں چلنی تھی۔ ماسٹر جی کچھ دیر غصے میں دادا کے پاس بیٹھے رہے، پھر کچھ دیر بعد دادا سے رخصتی چاہی۔ اگلے روز ان کی بڑی بہو ان کے لیے کھانا لے کر آئی تو کہنے لگی کہ ابا جی آج گاؤں کے ماسٹر صاحب کی بیوی آئی ہوئی تھیں، آپ کے لیے کچھ پیغام دے کر گئی ہیں۔ دادا نے جھٹ سے پوچھا، کیا کہتی ہے؟ وہ تو بہو نے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ سود لینا گناہ ہے، اگر دادا ہمیں بغیر سود کے کچھ رقم ادھار دے دیں۔ عید کے بعد میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے، بقرہ عید کے بعد میں وہ رقم لوٹا دوں گی۔ دادا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ بڑبڑانے لگے،
ہمارے پاس کوئی مفت کے پیسے نہیں جو جسے چاہیں دے دیں۔ کل ماسٹر صاحب بھی آئے تھے میرے پاس، ان سے کہو کہ جو طریقہ ہے اسی طریقے سے میں ادھار کی رقم دوں گا۔ یہ ساون کا آخری دن تھا اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اشرف دادا روزہ بھی نہیں رکھتے، افطار کرنے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن ابھی 15 روز ہی گزرے تھے، دادا کے گردے میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں چلے گئے۔ انہیں ساری رات تکلیف کے مارے گزر جاتی۔ چاروں بیٹے باپ کی بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز پر گھر کے سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دادا تو روز روز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ پر بالکل چارپائی سے لگ گئی۔ دادا کی چارپائی اب دن رات گھر میں لگنے لگا اور دادا بھی اسی چارپائی پر پڑے رہتے۔ اب تو ان میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ ایک دن دادا صبح سے ہی کسی سنگین سوچ میں گم تھے۔ شام کو جب چاروں بیٹے گھر لوٹے تو انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں کچھ دیر سمجھاتے رہے۔ پھر ان کے بیٹوں نے ان کو چارپائی پر سے انہیں اٹھا کر بٹھایا اور جہاں چارپائی رکھی تھی اس کے چاروں پائے کے نیچے مٹی کھودنے لگے۔ کچا فرش تھا، اس لیے وہ ہاتھوں سے مٹی کھودتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں 4 گڈھے کھود دیے اور چاروں پائے کے نیچے کم سے کم 3 فٹ گڈھا کر دیا۔ اس میں سے 4 پوٹلیاں نکلیں۔ جب بیٹوں نے انہیں کھولا تو اس میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں۔ وہ جلدی سے سارا مال کمرے میں حفاظت سے رکھ آئے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ باپ روزانہ گھر کے کسی کونے کی نشاندہی کرتا اور بیٹے اس جگہ پر کھوج کے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید بھی آ گئی۔ وہ ان کی زندگی کی سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کی تو زندگی چمک گئی، لیکن عید کے 2-4 دن کے بعد اچانک دادا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اب تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی جیسے آنکھوں میں ہی جان اٹک گئی۔ بیٹوں سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اسی لیے وہ باپ چارپائی سمیت اٹھا کر گھر میں گھما رہے تھے۔ باپ کب کسی کونے کا اشارہ کریں تو وہ اس جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال سکیں۔ جیسے ہی وہ غسل خانے کی طرف سے گزرے، دادا کو تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے ہوں۔ ان کی آنکھیں جیسے باہر کی طرف نکلنی شروع ہو گئیں۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا تو پھر زور سے بولا کہ بابا کا اشارہ غسل خانے کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی وہیں چھوڑ دی اور لگے غسل خانے کی توڑ پھوڑ کرنے، اور پیچھے کی دیوار کے نیچے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارا کا سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگ گیا۔ ادھر اسی دوران دادا کی روح قبض ہو گئی۔ اگلے روز اشرف دادا کا جنازہ لے جایا گیا۔ دفنانے کے 2 دن بعد کسی شخص نے آ کر بتایا کہ دادا کی قبر میں بڑا سا سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سانپ منہ نکالے دیکھ رہا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سے لے کر پورے گاؤں کے لوگوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعی وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ موجود تھا جو کہ دادا کی قبر میں سے ایک سوراخ میں سے اپنا منہ نکالتا اور پھر اندر چلا جاتا۔ یہ سانپ اللہ کا عذاب تھا اشرف دادا کے لیے، جو کہ انہیں ساری زندگی سود خوری کی وجہ سے ملا تھا۔ وہ اپنی دولت قبر تک ساتھ نہ لے جا سکے اور ان کی اولاد اسی دولت کی بٹوارے کی وجہ سے دادا کی آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اشرف دادا کے عبرت ناک انجام کی مولوی صاحب ہر جمعے کو لوگوں کو جمعے کے خطبے میں سناتے اور انہیں سود خوری جیسی لالچ سے دور رہنے کو کہتے۔
محترم عزیز دوستو، سود حرام ہے اور اسلام میں اس کی منائی ہے۔ سود کھانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اسی لیے عزیز دوستو اپنے مال کو پاک کیجیے، سود سے بچیے اور اپنے خاندان کو بچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حرام دولت کو کمانے سے اور حرام کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ دوستو، آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچائے گا، اور آپ کے شیئر سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل دے، کسی کو توبہ کی توفیق دے دے یا کسی کو نماز کی توفیق دے دے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔